Assalamu alaikum guys, welcome to another day, welcome to another vlog and welcome to Child Our Gang. Guys, मैं ताज़ा तो नहीं हूँ, अभी नींद से उठा हूँ और आज मैं जा रहा हूँ पेशावर। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये हमारे गांव का बाज़ार है। बुनेर में दीवाना बाबा का बाज़ार है ये, और मैं घर से निकल गया हूँ, मैं जा रहा हूँ पेशावर की तरफ। गाइस, ये जो अभी ये बाज़ार आप लोग देख रहे हो ये है मणिपुर का बाज़ार, ये भी हमारे गांव में है। और इस बाज़ार में ये बाज़ार मशहूर है शॉपिंग के लिए, तो लोग इस बाज़ार को शॉपिंग करने के लिए आते हैं। जो ईद के लिए शॉपिंग वगैरह होती है तो इसमें बड़ा रश होता है और ये बाज़ार उसके लिए है। गाइस, कुछ रोज़े मैंने घर में गुजार ली, तो मैं घर आया था, अभी मैं जा रहा हूँ पेशावर, तो कुछ रोज़े मैं पेशावर में गुजारूँगा। ये अभी जो एरिया आप देख रहे हो ये है मटाक। ये मटाक भी एक एरिया है जो बिल्कुल हमारे गाँव के साथ अटैच है। और अभी आप लोग देख रहे हो ये गागरा है, ये एरिया गागरा का एरिया है। ये जो गाड़ी मुझसे आगे निकल गई ये गाड़ी है चगर्जी वाली गाड़ी, यानी चगर्जो वाली गाड़ी से कहते हैं। ये कहानी मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं आया हूँ, ये जो बिलाल कोच आप लोग देख रहे हो ये है, यहाँ से गाड़ी जाती है पेशावर तक और मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हूँ। ये सुबह के 9 बज रहे हैं, चूँकि रोज़ा है तो रोज़ों की वजह से लोग बहुत कम होते हैं। ये बाज़ार तो फिर भी भरा हुआ है, कुछ न कुछ लोग हैं। ये चगर्जी वाले लोग फिर भी आए हैं यहाँ पे, और क्योंकि ये लोग बहुत टाइम के पाबंद लोग होते हैं इसलिए ये बहुत जल्दी उठते हैं, जल्दी आते हैं। ये बिल्कुल हमारे डिस्ट्रिक्ट पुणे का जो मेन एरिया है, सवाड़ी बाज़ार जिसे कहते हैं, ये उसका मेन चौक है। और अभी हम निकल गए हैं, ये तकरीबन 9:15 बज रहे हैं, हम अभी निकल रहे हैं। गाइज़, ये जो अभी हमारा सफ़र है ये शुरू हो गया और हमारा ये सफ़र बुनेर से लेके ये पेशावर तक है। तो रास्ते के ये जो कुछ मनाजिर होंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ जगह होंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हमारा जो बुनेर है ये बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली टूरिस्ट के लिए ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आए और बुनेर की इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करें। ये जो आप नज़ारे आप लोग देख रहे हो ये बिल्कुल हमारा बुनेर है और हमारे साथ रहे, मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा कि हमारा बुनेर है किस तरह। इसमें ये जो स्पेशली सिर्फ ये रास्ता है, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा आपको, और ये रास्ते में जो चीज़ें आएंगी इर्द गिर्द, ये जो ग्रीनरी आएगी, ये जो जंगलात वगैरह आएंगे, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। अच्छा गाइज़, अब ये जो सिलसिला आप देख रहे हो ये पहाड़ी सिलसिला और ये जो ग्रीनरी है ये बिल्कुल हमारा बुनेर है। ये वो जो आपको नज़र आ रहा है वो दूर सा वो ग्राउंड था और लोग इसमें खेलते हैं, जो यहाँ के लोग होते हैं, दूर दराज इलाकों से लोग आके यहाँ पे खेलते हैं। और ये ऊपर आप देखें, इस ब्यूटी को आप देखें, इस जगह को आप देखें, तो ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल ये बादल के साथ टकरा रहे हैं और इस सीन का, इस मंज़र का, इसका एक अलग मज़ा है। तो कोई भी देखने वाला, कोई भी बंदा इसको जब देखे तो उसको मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, उसको सुकून सा महसूस होता है। तो ये जो हमारे लोग इतने खुश होते हैं, जो इतने मज़ों में होते हैं, ये इस ब्यूटी की वजह से ही है, क्योंकि वो इन चीज़ों को देखते हैं, इन नज़ारों को देखते हैं, इनसे मज़े उठाते हैं। और कोई भी बंदा, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा आए, आप लोग आए, बुनेर देख ले, बुनेर को एक्सप्लोर कर ले और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को देख ले, यहाँ के कल्चर को देख ले। क्योंकि लोग कहते हैं कि बुनेर वाले ऐसे होते हैं, बुनेर वाले वैसे होते हैं, वो तो बातें सुनी होंगी, वो तो सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन आप लोग आए यहाँ पे देख ले कि क्या सच में ये लोग ऐसे हैं, क्या ये इन लोगों के बारे में जो ये चीज़ें मशहूर है, जो ये बातें मशहूर है, क्या वो सच में ऐसा है या ये जस्ट एक मजाक के लिए है या एक फ़न के लिए है। तो आप लोग आए और यहाँ पे ये देख ले, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। गाइज़, इन नज़ारों का एक अलग ही मज़ा है, इनको देखने से एक अलग ही मज़ा आता है और बंदा इसको एंजॉय कर लेता है। ये जो रोड है ये बिल्कुल वही रोड है जो मेन रोड है बुनेर से लेके जो पेशावर की तरफ जाता है, तो ये बिल्कुल वही रोड है। और इसमें ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आती है ये बिल्कुल हकीकी है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। गाइज़, अभी ये जिस जगह पे हम पहुंचे हैं ये बिल्कुल बुनेर का बॉर्डर है। तो यहाँ पे जब आप लोग बुनेर आते हो तो यहाँ पे पुलिस चेकिंग वगैरह करती है और ये यहाँ की पुलिस भी बड़ा कोऑपरेटिव लोग हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, तो वो बड़ा कोऑपरेटिव लोग हैं। वो आपको हेल्प भी बहुत करते हैं, आपको गाइड भी करेंगे और हर किस्म की फैसिलिटीज़, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये भी आप लोगों को, हमारी पुलिस आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो के पुलिस तो वैसे भी मशहूर है, लेकिन अगर आप फिर बुनेर की पुलिस को देख लो, अगर आप फिर बुनेर के लोगों को देख लो, तो आपको वो फिर एक अलग ही मज़ा आएगा।
تو گائز اب یہ جو پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ پہاڑی سلسلہ وہ سلسلہ ہے جو بنیر کو اٹیچ کرتی ہے، جو بنیر کو کنیکٹ کرتی ہے مردان کے ساتھ یعنی رستم کے ساتھ۔ جب بھی یہ پہاڑی سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو جگہ آئے گی اسے کہتے ہیں رستم، اور رستم ہے ضلع مردان کا ایریا۔ تو یہ جو بنیر ہے میں آپ کو اس کا ذرا میں لیوکو بتاؤں تو یہ بنیر ہمارا اس کی ایک سائڈ پہ سوات ہے، پھر دوسری سائڈ پہ مردان ہے، پھر ایک اور سائڈ پہ اس کے ساتھ سوابی اٹیچڈ ہے، پھر ایک اور سائڈ پہ اس کے ساتھ شانگلہ اٹیچ ہے، اس کے علاوہ تورغر اٹیچ ہے۔ تو یہ ان ڈسٹرکٹ کی بالکل بیچ میں ہے، اور ان سب سے خوبصورتی لے کے ساری خوبصورتی یہاں پہ آئی ہے۔ تو ان کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، ان کا مہلوکو اگر دیکھا جائے۔ پھر اگر آپ لوگ بنیر کی ہسٹری کو دیکھ لو تو بنیر واحد ایک ایسا ایریا ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے، یہاں کے لوگ اتنے ایسے لوگ ہیں، اتنے غیور لوگ ہیں جس پر کسی بھی انگریز نے یا کسی بھی مغل نے کسی نے بھی اس پر حکومت نہیں کی ہے۔ بنیر کے لوگ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہے ہیں، اور یہ ابھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ اگر میں غلط نہ ہوں، مجھے ہسٹری کا زیادہ پتہ نہیں ہے، تو آئی تھنک 1960 میں یہ جو بنیر ہے سوات ہے، جس سے یہ والی صاحب جو تھا ہمارا، تو وہ اس نے یہ جو سوات کا یہ جو اسٹیٹ تھا، تو اس کو پھر 1960 میں پاکستان کے ساتھ وہ کیا تھا۔ تو اس سے پہلے یہ پاکستان میں شامل نہیں تھا۔ گیز یہ لوگ آپ دیکھ لیں، یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے یہ یہاں کے لوگ ہوتے ہیں، یا یہ تو یا یہاں کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اور یہاں پہ یہ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ ان ڈبوں میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ وہ شہد پیدا کرتے ہیں۔ اچھا گائز، میں بار بار آپ لوگ کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں کی گرینری کو دیکھ لیں، کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ سٹیز میں بالکل پھنسے ہوتے ہیں، وہ شہر میں ہوتے ہیں، وہاں پہ شور میں ہوتے ہیں اور مختلف مسائل میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے وہ پھر نیچر کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ لوگ جب نیچر کو دیکھتے ہیں تو نیچر کا پھر آپ کو ایک الگ مزہ آئے گا، یہاں پہ پھر آپ کو ایک الگ فن آئے گا، ایک جو فیلنگ آپ کو آئے گی، تو آپ سچ میں پھر مجھے تھینکس کہو گے کہ ہاں کہ آپ نے ہمیں یہ سجیسٹ کیا، ہم نے دیکھ لیا تو واقعی ہمیں مزہ آ گیا۔ گائز، چونکہ میں تو جا بھی رہا ہوں، یہ جو لوکل کوسٹر ہے یا یہ جو لوکل بس ہے، اس میں جا رہا ہوں، تو اس لیے میں زیادہ آپ کو ایکسپلور نہیں کر سکتا اپنی مرضی کے مطابق۔ جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، جو میں یہاں پہ ایکسپلور کر سکوں، چونکہ میں اپنی گاڑی میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں وہ نہیں کر پا رہا، لیکن پھر بھی میں اپنی طرف سے پورا کوشش کروں گا، اور یہ میں اپنا پورا کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے تو یہ جو صرف راستہ ہے یہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں۔ اچھا گائز، یہ تو صرف راستہ ہے، راستے کے علاوہ جو یہاں کے ہمارے گاؤں ہوتے ہیں، جو یہاں کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے علاوہ اور سپاٹس ہیں، وہ تو میں اس میں نہیں دکھا سکتا، کیونکہ میں تو صرف آپ لوگوں کو اسٹریٹ راستہ دکھا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ اگر راستہ اتنی پیاری ہے، اگر یہ جگہ اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو پھر سوچ لیں کہ باقی یہاں کے جو لوگ ہیں یا یہاں کے یہ جو سینریز وغیرہ ہوں گے، ان سینریز کے علاوہ یہ جو باقی ایریاز ہوں گے، سپاٹس ہوں گے، وہ کتنے مزے کے ہوں گے، اور وہ دیکھ کے کتنا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو گائز، یہ چیزیں نوٹ کر لے اور خوشی خوشی بنیر آ جائیے۔ اچھا گائز، ابھی یہ جگہ آپ دیکھ لیں، اس پہاڑوں کے نیچے بالکل وہاں پہ کچھ گاؤں ہے، تو ان گاؤں میں اگر آپ لوگ جاؤ تو پھر آپ کو وہاں پہ وہاں کے آپ لوگ دیکھ لو گے، پھر وہاں کے آپ غربت بھی دیکھ لو گے، اور اس غربت میں لوگ کتنے خوش ہیں، بندہ اسے دیکھ کے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے غربت میں یہ لوگ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں۔ تو یہاں کے رہنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، یہاں کے رہنے کا ایک الگ ہی یہاں پہ ماحول ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ آئے اور یہ جگہ بھی دیکھ لیں۔ گائز، یہ جو ابھی یہ پہاڑی سلسلہ ہے ہمارا، یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، یہ بس یہ پہاڑیں پھر یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایریا آتا ہے وہ پھر رستم کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑی سلسلہ یہاں تک ہے۔ یہ تو میں نے شارٹ کلپس یہاں سے لی ہے، اور یہ میں نے شارٹ ریکارڈنگ کی ہے، اور میں نے تھوڑی جگہوں سے کی ہے، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ میں پورا دکھا سکوں، لیکن پورا مجھ سے نہیں ہو سکا۔ میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ بالکل میرے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ میں پورا آپ لوگوں کو دکھا سکوں، کیونکہ میں لوکل اس میں گاڑی میں ہوں، تو میں پھر نہیں دکھا سکتا، کیونکہ گاڑی میں باقی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اور میں یہاں کے ڈرائیور وغیرہ کو بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں پورا تو نہیں دکھا سکتا۔ لیکن جب آپ لوگ آؤ گے
اور پھر آپ لوگ اس کو دکھاؤ گے تو پھر اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوگا. اور یا کہ جو چشمے وغیرہ ہوں گے جو یہ دیکھ لیں آپ لوگ. یہ تو میں نے صرف ایک یہاں سے دکھا دیا آپ لوگوں کو. ایسے یہاں پہ بہت سارے ہیں, سینکڑوں ایسے ہیں یہاں پہ. اور یہ جو چشمے ہوتے ہیں یہاں پہ تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اور اس کے پانی کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہاں کا جو پانی ہے اس سے شفا ملتی ہے. تو مجھے تو نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن سچ میں اس پانی کا ٹیسٹ بھی الگ سا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہ جنگلات سے ہو کے آتی ہیں. تو وہاں کی جو جڑی بوٹیاں ہوتے ہیں مطلب یہ ان کے ساتھ وہ مل کے یا اس پہ آتی ہوگی یہ پانی, اس وجہ سے وہ ان کے اثرات کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوں گے. تو گیس یہ پہاڑی سلسلہ یہاں تک تھا. ابھی آپ لوگ دیکھ لیں, بس یہ آخری موڑ ہے. تو یہ اس آخری موڑ کو کراس کر کے پھر یہ پہاڑی سلسلہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس سے آگے رستم شروع ہو جاتا ہے. تو گیس یہ آپ لوگ دیکھ لیں, یہ رستم شروع ہو چکا ہے. یہ جو رستم کا ایریا ہے یہ ضلع مردان ہے. تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بنیر جیسے ختم ہو جائے, جب آپ لوگ پشاور جاؤ گے تو آپ پھر انٹر ہو گے مردان کو. تو مردان میں جو رستم کا ایریا ہے یہ وہی ہے. تو ابھی ہم رستم میں آئے ہیں اور یہ رستم یعنی شہباز گڑھ جسے کہتے ہیں, یہ اس کا یہ بازار ہے. رستم الگ جگہ ہے اور شہباز گڑھ الگ جگہ ہے, لیکن یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. تو یہ شہباز گڑھ کا ایریا ہے. یہاں کے مالٹے بڑے مشہور ہوتے ہیں. یہاں پہ بورڈ وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں گرمیوں میں کہ یہ بیڑوچ کا مالٹا اور یہ اس کا مالٹا. تو یہاں پہ یہ مالٹے یہاں کے بڑے فیمس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے, جب آپ لوگ آؤ گے اس راستے پہ تو آپ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہو. اس کے علاوہ میں نے تو آپ لوگ کو ہوٹلز وغیرہ نہیں دکھائی. یہ جو پہاڑی سلسلہ تھا, یہ جو پہاڑ وغیرہ تھے ان کے اوپر یا ان کے بیچ میں کچھ جگہوں پہ ہوٹلز بھی ہے جہاں پہ آپ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں, یا جہاں پہ آپ لوگ اگر رہنا ہو آپ لوگوں نے تو آپ لوگ یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ بنیر میں آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو لوگ آپ کو کبھی بھی منع نہیں کریں گے. آپ لوگ جائیں کسی کے بھی حجرے میں جائیں تو یا خود اگر لوگ آپ کو دیکھیں کہ ہاں یہ مہمان ہے, یہ یہاں پہ ایسے ٹورسٹ ہے, ایسے یہاں آئے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو پھر چھوڑیں گے نہیں. پھر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یہاں پہ رہ جائیں, ہمارے ساتھ اسٹے کر لیں, ہمارے ساتھ رہیں. پھر وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بالکل فکر نہ کریں کہ آپ لوگوں کو اسٹے کا جگہ نہیں ملے گا. تو بنیر کے جس ایریا میں بھی آپ جاؤ تو سب لوگ آپ کو اپنے حجروں تک, اپنے بیٹھک تک لے کے جائیں گے. آپ لوگوں کو کھانا بھی پرووائڈ کریں گے, آپ لوگ کا بہت خیال بھی رکھیں گے. ایسے لوگ ہیں ہمارے, تو اس سے آپ بالکل بے غم رہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں تو کسی کے حجرے میں, کسی کے بیٹھک میں, کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتا, تو بالکل وہ ان کے لیے بنیر کا جو مین بازار ہے سواڑی بازار, تو سواڑی بازار میں کچھ گیسٹ ہاؤسز بھی ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ لوگ بالکل کم سے کم چارجز میں آپ لوگ یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں. اگر میں غلط نہ ہوں تو آئی تھنک وہاں پہ 1200, 1500, 1000, 2000 اتنے چارجز ہوتے ہیں پر نائٹ کی. تو یہاں آپ لوگوں سے صرف اتنا چارج کرتے ہیں. تو گائز آپ لوگ دیکھ لیں, آپ لوگ اگر مری جاتے ہو, اگر آپ لوگ یہ کالام وغیرہ جاتے ہو تو وہاں پہ کتنے چارجز دیتے ہو آپ لوگ. اور وہ بیوٹی تو آپ لوگوں نے آلریڈی دیکھ لی ہے. اب یہ بنیر کی بیوٹی دیکھ لیں. اب آپ یہ اس ایریاز کو دیکھ لیں, اب اس راستوں کو دیکھ لیں, اب اس کلچر کو دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں کہ واقعی یہ تو بالکل کم بجٹ میں, بالکل لو بجٹ میں, بالکل کم پیسوں میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. تو گائز یہ ہے اس کا مزہ. اس کے علاوہ گائز میں ذرا بنیر کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بنیر جو ہے اس کو اولیاء کا زمین کہا جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اولیاء رہ چکے ہیں. جیسے میرا جو اپنا گاؤں ہے دیوانہ بابا نام ہے اس کا, تو نام سے بالکل ظاہر ہے, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ ہوں گے. تو اس کا مزار بھی یہاں پہ ہے دیوانہ بابا کا, وہ بھی ایک ولی تھا اللہ پاک کا. اس کے علاوہ پیر بابا کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, شلبانڈی بابا ہے. تو ایسے بہت سارے نام ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ دفن ہے, جو یہاں پہ آئے ہیں. اور یہاں ان لوگوں کی وجہ سے, ان بزرگوں کی وجہ سے, ان اولیاء کی وجہ سے اس زمین کو, اس سرزمین کو اولیاء کا سرزمین کہا جاتا ہے. اچھا گائز, یہ جگہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو آلریڈی. یہ جو راستہ ہے یہ تو ویسے بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, یہ تو ویسے بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں, آپ لوگ دیکھ رہے ہو. تو مجھے ایک کہانی یاد آ گئی, یہ میں نے 2-3 دن پہلے سنی تھی. ایک ایک پروفیسر تھا, تو اس سے میں نے یہ کہانی سنی ہے. تو میرا دل ہے کہ یہ میں آپ لوگوں کو بھی سناؤں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے, تو ذرا سن لیں, اور اس میں سبق بھی بہت ہیں.
تو آئیے اسے ذرا سیکھتے ہیں. تو میں ذرا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں. اس طرح تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے تو وہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس تھے. تو جیسے ہی وہ کلاس آئے ہیں تو پروفیسر نے کہا ہے کہ آج ہم کوئی سبق نہیں پڑھیں گے, آج ہم کتاب سے کچھ نہیں پڑھیں گے. آج آپ لوگ اس طرح کریں کہ آج آپ لوگ اپنے ساتھ سبزی لے کے آ جائیے کلاس میں. تو اسٹوڈنٹس حیران ہو گئے کہ سر سائیکالوجی کی کلاس میں سبزی کا کیا کام ہے, اور دوسری بات ہے کہ ہم کون سا سبزی لے کے آئے. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جائیں اور ہر بندہ 5 کلو ٹماٹر لے آئیے. تو ہر بندہ گیا ہے. اچھا آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ٹماٹر مہنگے ہیں تو اس وجہ سے اس نے کہا ہے, نہیں, اس میں سبق ہے, ذرا سن لیں اس کو. تو ہر اسٹوڈنٹس گیا ہے اور ہر اسٹوڈنٹ نے 5 کلو ٹماٹر لے کے آئے ہیں. جب وہ 5 کلو ٹماٹر لے کے آئے ہیں تو پروفیسر نے کہا ہے کہ اب اس سب کو یہاں پہ پھینک دے, اور اس کا ایک بہت بڑا ڈھیر بن گیا. جب ٹماٹر کا ڈھیر بن گیا تو پھر پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اس میں سے ٹماٹر اٹھا لے, لیکن آپ لوگوں نے اتنے ٹماٹر اٹھانے ہیں کہ زندگی میں آپ لوگ جن لوگوں سے ملے ہو, تو جن سے آپ لوگ نفرت کرتے ہو یا جو آپ لوگ کو اچھی نہیں لگتے, یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب ان سے آپ کو نگیٹو وائبز آتے ہیں, تو جتنے لوگوں سے آپ ملے ہو جو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ مطلب یہ نگیٹو لوگ ہیں, جن پر لوگوں کو غصہ ہے, جن لوگوں سے نفرت ہے آپ لوگوں کو, تو اس کے 3 گنا زیادہ ٹماٹر آپ اٹھا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں. تو سب اسٹوڈنٹ آئے, ان لوگوں نے ٹماٹر اٹھا لیے. تو کسی نے 5 ٹماٹر اٹھا لیے, کسی نے 10 اٹھا لیے, کسی نے 20 اٹھا لیے, 15 اٹھا لیے. غرض یہ کہ کچھ لوگوں نے تو بالکل تیلے ہی بھر لیے. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر اب ہم اس کا کیا کریں, ٹماٹر کا اب ہم کیا کریں. تو سر نے کہا کہ آپ لوگ ہر بندہ اپنی اس تیلے پہ اپنا نام لکھ لے, اور اس کے علاوہ چونکہ آج تو جمعہ ہے تو آپ لوگ ایک کام کریں, سبق ہم کوئی نہیں پڑھیں گے لیکن ایک کام کریں, کل سیٹرڈے اور پرسوں سنڈے ہے, تو سیٹرڈے سنڈے کو آپ لوگوں نے اس تیلے کو, اس ٹماٹر کو اپنے ساتھ کیری کرنا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی کام کرنا ہو تو بھی آپ لوگ کے ساتھ ہونا چاہیے یہ ٹماٹر, اور اگر آپ لوگ سو رہے ہو تو بھی یہ ٹماٹر آپ کے بیڈ کے سرہانے پر ہو. تو اسٹوڈنٹ نے بالکل ویسا ہی کیا ہے. اور جب اسٹوڈنٹ منڈے کو آئے ہیں کلاس میں تو پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ میں نے جو انسٹرکشن دی تھی کہ آپ لوگوں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہاں سر ہم نے بالکل ویسا ہی کیا ہے, کہ جب ہم کوئی کام کر رہے تھے تو بھی یہ ہمارے ساتھ تھے, اور اگر ہم سو بھی رہے تھے تو یہ بالکل ہم نے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھے تھے, اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں جا رہے تھے, موو ہو رہے تھے, تو بھی یہ ہمارے ساتھ تھے. پھر اسٹوڈنٹ شکایت کرنے لگے کہ سر یہ تو بڑا مشکل کام تھا کہ ہم نے یہ ٹماٹر اپنے ساتھ لیے تھے اور یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے ہر جگہ پہ, تو سر یہ تو بڑا مشکل تھا, اور اس میں ایسا بھی تھا کہ ٹماٹر تو اس پہ آلریڈی 2-3 دن گزر چکے تھے, تو یہ ٹماٹر پھٹ گئے تھے, خراب ہو چکے تھے, تو کچھ سے بدبودار وہ بھی آ رہی تھی, بو بھی آ رہی تھی. اور اگر کچھ لوگوں نے مطلب کچھ اچھی کوالٹی والے ٹماٹر یہاں سے اٹھا لیے ہوں تو وہ بھی آخر خراب ہونا ہی تھا اس کو, تو بھی تقریباً خراب ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ سر ابھی سے تو یہ بو آ رہی ہے, یہ اسمیل آ رہی ہے, اب ہم اس کا کیا کریں. تو اسی طرح سر نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ ٹماٹر جو اپنے اس طرح ساتھ رکھے, یہ آپ لوگوں پر ایک بوجھ تھا, اب اس کو نہیں کیری کر سکتے تھے, اس سے آپ لوگ تنگ آ گئے ہو. تو اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں, اپنے دماغ میں, اپنے دلوں میں جن لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے نفرت پالے رکھا ہے, یا جن لوگوں پہ آپ لوگوں کو غصہ ہے, جن لوگوں کو آپ لوگوں سے یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نگیٹو وائبز آتے ہیں, تو وہ بھی آپ لوگوں کے دماغ پہ, آپ لوگوں کے دلوں پہ, اور آپ لوگوں کی زندگی پر وہ بھی ایک بوجھ ہے. تو اگر آپ یہ بوجھ نہیں کیری کر سکتے, یہ ٹماٹر نہیں کیری کر سکتے, تو اس طرح وہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں, اپنے دلوں میں, اپنے جسموں پہ وہ کیسی کیری کر رہے ہوتے ہو. اس کے علاوہ جس طرح اس ٹماٹر سے بو آ رہی ہے, تو اس طرح وہ جو نفرتیں ہے آپ کے مائنڈ میں, وہ جو غصے ہے آپ لوگوں کے دلوں میں, دماغ میں, اس سے بھی ایک بو آتی ہے جو آپ لوگوں کی اس کے جسم میں ہوتی ہے. تو مہربانی کر کے ان چیزوں سے نکل جائیے اور ان سب لوگوں کو معاف کریں, اور یہ صبر کرنے والی زندگی کو چھوڑ کے شکر کرنے والی زندگی شروع کریں. پھر دیکھیں کہ آپ لوگ کتنے خوش رہتے ہو, پھر دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کتنا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں. تو اس چھوٹی سی بات سے پروفیسر صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اس لوگوں کو بہت کچھ سمجھایا. چونکہ رمضان کا بھی مہینہ ہے, آج 11واں رمضان ہے, تو یہ ویڈیو جب آپ لوگوں کو شیئر ہوگی شاید 15 اور 16 رمضان ہو, لیکن آج تو 11واں رمضان ہے.
تو رمضان کا مہینہ ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم سب آئے مل کے سب لوگوں ان سب کو معاف کریں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے یا جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن لوگوں پہ ہم غصہ ہے، تو چلے آئیے معاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو آئیے ہم بھی ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اچھا گائز، یہ جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ موٹر وے ہے، یہ سوات موٹر وے ہے۔ ہم اسماعیلا اس پہ آئے تھے انٹرچینج پہ، تو ابھی ہم جا رہے ہیں رشکے انٹرچینج کی طرف۔ تو ہم رشکے انٹرچینج پہ جائیں گے اور رشکے انٹرچینج سے پھر ہم آئیں گے یہ پشاور ٹول پلازا پہ۔ تو گائز ابھی کچھ دیر بعد کرن شیر خان انٹرچینج بھی آئے گا اس میں۔ تو یہ موٹر وے ہے، سوات موٹر وے ہے۔ اب اس موٹر وے کا ایک الگ ہی نظارہ ہے، اس کو اگر دیکھ کے تو اس سے بھی بندے کو مزہ آتا ہے۔ اور ہاں، یہ بالکل یورپ کی طرح ہے، جیسے آپ لوگوں کو یہاں پہ وہ فیلنگ آ رہی ہوگی کہ ہاں ہم تو بالکل جیسے ہی یورپ میں جا رہے ہیں، ہم ایسے سوئٹزرلینڈ میں جا رہے ہیں۔ اور موسم بھی بڑا اچھا ہے اس رمضان میں، اگر دیکھا جائے تو موسم اوورال بہت زبردست رہا ہے، اور اس دفعہ گرمی بھی نہیں ہے، اور ہر روز بارش ہوتی ہے۔ پشاور میں بھی ہر روز بارش ہوتی ہے، اور بنیر میں تو ویسے بھی بارش ہی بارش ہوتی ہے، وہ تو غیر رمضان میں بھی زیادہ تر وہاں پہ بارشیں ہوتی رہتی ہے۔ تو گائز موسم بھی بڑا زبردست ہے، اور یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی بڑے زبردست ہیں، تو سب کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو گائز یہاں پہ یہ سوات موٹر وے ختم ہو رہا ہے، ابھی ہم سوات موٹر وے سے ایگزٹ کر رہے ہیں، تو آگے ہم جائیں گے یہ جو M1 موٹر وے ہے، ہم اس کے بعد M1 موٹر وے پہ چڑھیں گے اور ہم M1 موٹر وے پہ ابھی جائیں گے۔ اچھا گائز، یہ ابھی دیکھ لیں، ہم کرنل شیر خان کا یہ جو وہ ہے اس پہ ہم آ گئے، ابھی ہم جائیں گے۔ اور آج ہم جو پشاور جا رہے ہیں، آج میں جو پشاور جا رہا ہوں، ویسے تو میرے اور بھی کام ہے، لیکن جو مین ہماری ایکٹیویٹی ہے آج وہ ہے ہم نے پشاور میں الہدا آرفنیج سینٹر میں واقع جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے افطاری کا پلان کیا ہے۔ وہ ہم نے فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے کیا ہے۔ فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ تو ویسے ایک سوشل ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہیں، ہم تو اس میں بہت کام کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے اس کے لیے واقعی یتیم بچوں کے لیے یہ افطاری پلان کی ہے، تو اس میں ہم نے منسٹرز کو بھی وہ کیا ہے، انوائٹ کیا ہوا ہے، ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو، ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ لوگ وہاں پہ آ جائیے اور وہاں کے جو یتیم بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے اور ان لوگوں کو بھی موٹیویشن مل جائے، اور جتنا ان لوگوں سے ہو سکے ان کی ہیلپ کر سکے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا تو ہم نے اپنی طرف سے، ہم فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ کی ٹیم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے ان بچوں کے لیے افطاری پلان کیا، اور ابھی ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے آج شام کو۔ تو اسی طرح یہ جو یہاں کے جو منسٹرز ہوتے ہیں، کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ آ جائیے اور ان بچوں کا سہارا بن جائیے، آپ لوگوں سے جتنا ہوتا ہے تو اتنا آپ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کر لیں۔ تو اچھا گائز، ابھی بالکل ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں، میں بھی کافی تکا ہوا ہوں، تقریباً 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا سفر کر چکا ہوں، کافی تکا ہوا ہوں، اور روزہ بھی ہے، تو رمضان میں تو ویسے بھی بندہ بہت تھکتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ رمضان میں صبح اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ تو تقریباً سب کے لیے مشکل ہوگا کہ صبح تو بالکل اٹھا نہیں جاتا ہم سب سے، لیکن پھر بھی میں صبح تقریباً 8 بجے جاگا ہوں، اور میں سویا تھا 6 بجے، سحری کر کے پھر نماز وغیرہ پڑھ کے پھر میں موبائل میں لگا ہوا تھا، پھر اس کے بعد میں 6 بجے سویا ہوں اور میں 8 بجے اٹھا ہوں۔ تو صبح اٹھنا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن پشاور آنا تھا تو اٹھنا تو پھر بھی تھا، تو اس لیے پھر میں اٹھا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ تو تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور آواز سے بھی آپ لوگوں کو چل رہا ہوگا کہ ہاں تھکاوٹ تو ہے ہی ہے، اور لیکن پھر بھی اس تھکاوٹ کو جب میں اس راستے کو دیکھتا ہوں، جب میں اس نظاروں کو دیکھتا ہوں، جب میں اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورتی کو دیکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے، جس کو دیکھ کے ہمیں لطف آتا ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، تو ہماری وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی جب آؤ گے تو آپ لوگ تو کہو گے کہ یار یہ راستہ تو مشکل ہے، تو مشکل بالکل ہے، یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اسپیشلی، تو یہ جب بنیر جب جاتے ہو یا جب بنیر سے آتے ہو تو وہی پہاڑی سلسلے مشکل ہوتے ہیں، یہ بالکل میں مانتا ہوں، وہاں پہ موڑ وغیرہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آنے جانے میں بندہ بالکل تک جاتا ہے،
لیکن پورا بھی اس طرح نہیں ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا ہوگا یا میکسیمم 1.5 گھنٹے کا ہوگا، لیکن یہ موٹر وے بھی ہے اس میں، تو موٹر وے پہ آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور اسی طرح وہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اس میں آپ لوگ جو گرینری دیکھ لو گے، پھر وہاں کے جو لوگ دیکھ لو گے، پھر وہاں کا کلچر دیکھ لو گے، تو آپ لوگوں کو کوئی تھکاوٹ فیل ہی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ تو آؤ گے تو اپنی ہی گاڑی میں آؤ گے، تو اپنا ہی آپ لوگ کا پلان ہوگا، تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، پھر تو جب چاہو تو رک جاؤ، جب چاہو ریسٹ کر لو، جب چاہو جاؤ، جب چاہو نکل جاؤ، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ابھی ہم تو جا رہے ہیں یہ M1 موٹر وے پہ، آگے راستہ بہت کم ہے، تو جلدی ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے پشاور۔ تو جیسے ہی پشاور پہنچ جائیں گے تو پھر میں اپنا ولاگ بند کروں گا، تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے تو پشاور دیکھ لیا یا نہیں دیکھا، تو وہ پھر کسی اور ولاگ میں کسی اور دن ہم اس کو ریکارڈ کر لیں گے، اس پہ تو پورا ایک اچھا ولاگ بن سکتا ہے۔ بندہ یہاں سے لے کے یہ حجی کیمپ اڈا سے لے کے حیات آباد تک، کارخانوں تک ایک اگر ولاگ بنائے تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوگا، لیکن وہ پھر اس میں ہم ایک الگ میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے۔ ابھی جسٹ میں نے یہ کور کرنا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ بنیر سے لے کے پشاور آپ لوگ کیسے آتے ہو، یا پشاور سے آپ لوگ بنیر کیسے جاؤ گے، اور وہاں کی مطلب کیا بیوٹی ہے، کیا خصوصیات ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو جسٹ وہ دکھانا تھا۔ اچھا ناظرین، یہ جو بنیر ہے، بنیر جب آپ لوگ جاؤ گے تو آپ لوگ تو لوکل بھی جا سکتے ہیں، لائک آپ لوگ پشاور آ جائیے تو پشاور میں جو حج کیمپ اڈا ہے یہاں سے بھی گاڑی جاتی ہے، لاہور اڈا سے بھی جاتی ہے، جو افریدی ٹوڈی کا جو اڈا ہے اس سے بھی گاڑی جاتی ہے، تو یہاں سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہو۔ اور اگر مردان میں تو مردان میں بھی ایسے اڈے ہیں، تو وہاں سے بنیر گاڑی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی ہی گاڑی میں بھی جا سکتے ہو۔ اور یہاں پہ جو ہے ہمارا یہ موٹر وے ختم ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو، ویسے بھی میں نے آپ لوگ کو وہ بتانا ہے کہ آپ لوگ بنیر کیسے جاؤ گے یا وہاں سے کیسے جاؤ گے۔ اچھا، تو جو لوگ بنیر آنا چاہتے ہیں، جو لوگ بنیر جاتے ہیں، جو لوگ اس بیوٹی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو مختلف راستے ہیں۔ آپ لوگ بذریعہ صوابی بھی جاتے ہو، براستہ صواب ہے، آپ لوگ بنیر یہ تو تالے کا جو وہ ہے تو اس ایریا میں آپ انٹر ہو سکتے ہو، تو وہاں سے پورا بنیر شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ آپ لوگ گھوم پھر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ شانگلہ کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، تو شانگلہ کی طرف سے یہ جو پورن اور بیشام وہ جو ایریا ہے، پورن کا جو ایریا ہے پورن چکیسر کا، تو اس راستے سے بھی آپ لوگ آ جاتے ہو، تو پھر وہاں سے آپ لوگ چغرزی انٹر ہو جاتے ہو اور بنیر آ جاتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوگ سوات کی طرف سے آ سکتے ہو، تو سوات منگورہ سے ہو کہ پھر آپ لوگ کڑکل کے اس پہ آتے ہیں، اور کڑکل سے آگے پھر بنیر شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ بنیر آ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مردان کی طرف سے بھی بنیر آ سکتے ہیں، تو مردان آ کے پھر مردان میں شہباز گڑھ اور روسم سے آگے ہو کے پھر بنیر آتا ہے۔ تو بنیر کو ہر طرف سے راستہ ہے، آپ جس طرف سے بھی آنا چاہو تو آپ لوگ بنیر آ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بنیر آ جائیے، یہاں کی بیوٹی دیکھ لیں اور اس کو ایکسپلور کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ولاگ کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو بڑا مزہ آ گیا ہوگا۔ اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو اس میں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، پھر بھی انسان ہے، انسان سے کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے پھر بھی اس کمی بیشی کو بھی، اور یہ جو میرا چھوٹا سا کوشش ہے، آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، آپ لوگوں نے اس سے مزہ لیا ہوگا۔ تو ابھی آپ لوگ مجھے اجازت دے دیں، سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ولاگ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چیل اور گینگ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم اور بھی ولاگ ریکارڈ کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔